सोहेल अफरीदी ने आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खिताब किया, एक जलसा हुआ और इस जलसे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईद के फौरी बाद और कौम एक्सपेक्ट कर रही है कि तारीख कब दी जाएगी, एक्शन प्लान क्या होगा इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और लीड कौन करेगा और फैसले का इख्तियार किसके पास है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस खिताब में मिल जाएगा। और सोहेल अफरीदी का क्या रोल होगा, उन्होंने खुद इस रोल को डिफाइन कर दिया। पहले ये खिताब सुने और वो 3 चीज़ें जो सोहेल अफरीदी ने आज अपने खिताब में कही हैं, तहरीक चलाने के हवाले से, इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक और फैसला कौन करेगा। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि इमरान खान जो कौमी सलामती की अलामत है, जो नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, पाकिस्तान को वही लीडर चाहिए, वही लीडर पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकता है, वही पाकिस्तान को संभाल सकता है, वही पाकिस्तान को तरक्की और खुद मुख्तारी दिला सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं बचा। लेकिन बदकिस्मती से वो डाला जेल में है, वो अदालत से मायूस हो चुका, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसको पता है कि अदालतें, पार्लियामेंट और तमाम इदारे यरगमाल हो चुके हैं, लेकिन अगर वो नहीं झुका तो वो आपकी खातिर नहीं झुका। आपने ना एक लफ्ज़ कहा कि वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मायूस हो चुका। आप इसमें ना एक जुमला और भी शामिल कर लें कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंड टियर लीडरशिप के ऊपर एतबार नहीं है। दलील के तौर पर मैं 3 वाक़यात आपको याद करवा देता हूं कि लॉन्ग मार्च की कॉल बहनों के जरिए बाहर आई। ये पार्टी को भी पैगाम दिया जा सकता था ना कि जाकर आप कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी करें, लेकिन ये पैगाम अलीमा खान के जरिए क्यों आया? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ। इमरान खान ने सेकेंड टियर लीडरशिप को जब भी कोई पैगाम दिया, इन्होंने बाहर आकर ना उस पैगाम को बदल दिया। बैरिस्टर सैफ, अगर आपको याद हो, इब्तदाई दिनों में पैगाम लेकर आ रहे थे और सऊदी अरब के मामले के ऊपर उन्होंने जो खेल खेलना शुरू किया, तो इमरान खान को जब पता चलता है तो उन्होंने ये पैगाम पंजोता ब्रदर में से एक भाई के जरिए भेजना शुरू किया। और जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पता चला कि खान साहब जो बातें बताते हैं, हम इसे कहते हैं तब्दील करो, ये तब्दील नहीं करता, लिहाजा इसके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि ये इस रास्ते से ही हट जाए। और आप देख लें कि उसको फिर अगवा किया गया, गाड़ी में डाकुओं के साथ एक मुकाबला होता है और किस हालत के अंदर उसको छोड़कर वो लोग भाग गए वहाँ से। और फिर अलीमा खान ने जब ये सिलसिला शुरू किया तो अलीमा खान के ऊपर भी मुकदमात और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो शुरू हो जाती है। तो जो भी पैगाम इमरान खान का बाहर आता है, अब अलीमा खान लेकर आती हैं। और जब अलीमा खान बाज नहीं आई, पीछे नहीं हटी, बच्चों के ऊपर मुकदमात हो गए, तो उन्होंने मुलाकातों को ही बंद करवा दिया, यानी पैगाम अब बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी दलील है कि सेकेंड टियर लीडरशिप के ऊपर इमरान खान को एतबार नहीं था। और फिर आपने अली मीन गंडापुर वाला जो मामला, इसे भूलना नहीं है। अली मीन गंडापुर के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट ही था ना कि कुर्सी से उनको उतार दिया गया और उससे पहले सदारत उनसे वापस ले ली गई क्योंकि वो पार्टी के मामला को देख नहीं रहे थे। और फिर इनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि बुशरा बीबी को दोबारा जेल में भिजवाने में इनका हाथ था। बुशरा बीबी की जमानत होती है, वो बाहर चली जाती हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, पेशावर में बैठक हुई, तो उनके ऊपर एकदम से इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए कि ये पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही इल्ज़ामात लगे। तो ये तमाम दलाइल हैं कि इमरान खान का पार्टी लीडरशिप के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और अली मीन गंडापुर इसकी सबसे अहम मिसाल थे। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपने भी ऑब्जर्व किया और हम यहाँ पे बैठ के रिपोर्ट भी करते रहे, कि अली मीन गंडापुर की 3-3 घंटे मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन ये मुलाकातें किसी और को करने की इजाज़त नहीं थी। और आज देख लें कि मुलाकातें बंद हो गई। ये भी एक दलील थी कि अली मीन गंडापुर किसके लिए काम कर रहे थे। और कोई गायब हो जाए डी चौक से और निकले वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान तक पहुंचाई गई। उसके बाद ये फैसले हुए। तो सरकार, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मायूस हो गए पाकिस्तान की अदालतों से, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंड टियर लीडरशिप से भी मायूस हैं। फिर उन्हें एक और बात कही कि इस दफ़ा जब हम निकलेंगे तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, आज़ादी या मौत एक ही नारा होगा। ये नारा इमरान खान का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस नारे का बोझ उठा सकेगी, ये सबसे अहम सवाल है। और कब निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का जो वोट बैंक है, वो आपसे ये सवाल कर रहा है। इस तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, वो लगी हुई है। और हम अपने बुज़ुर्गों की तरफ देख रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए, मुज़ाकरात का भी, एहतजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों के साथ इंतज़ार करेंगे। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे हूँगा। इससे पता ये भी चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैसले हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ उन्हें एसोसिएट कर दिया गया, और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का फ़ैसला होगा उसी के तनाजुर में सारी हिकमत अमली जो तय की जाएगी। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों या महमूद खान अचकज़ई, अब ये उन्होंने फ़ैसला करना है
کہ وہ کس وقت پاکستان تحریک انصاف کو موبلائز کرنے کے لیے اور پنڈی جانے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ دوستو فائنل کال کی تاریخ تو نہیں آئی، لیکن ایک نیا سکیجول آ گیا جس میں گلگت بلتستان کی طرف مارچ کی بات ہے، اسٹیٹ موبلائزیشن ہے کشمیر میں، اور پھر میاں والی اور راولپنڈی میں بھی مارچ کیا جائے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یقیناً لوگ باہر نکلیں گے، سہیل افریدی کو ویلکم کیا جائے گا، سہیل افریدی تقریریں کریں گے، لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، لیکن فائنل کال کب دی جائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ عید کے بعد پورا پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، ایون کہ طاقتور حلقے بھی یہ سوچ رہے تھے کہ سہیل افریدی جب خطاب کرے گا یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب خطاب کریں گے یا محمود خان اچکزئی پشین جلسے سے بول رہے ہوں گے تو اس میں تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، لیکن تاریخ سر آج بھی نہیں بتائی گئی اور مزید اسٹیٹ موبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک چیز اب طے ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب شاید فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جہاں پہ بہت سارے دھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف آپ کو سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر جو مین فیصلہ ہے اور جس پر عمران خان نے اتفاق کیا اب وہاں سے بھی یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، اور محمود خان اچکزئی یا باقی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیک ڈور راستے اوپن کیے جائیں اور انہیں منانے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہیں مانتے اور ہم نے کوئی کال دے دی مارچ کی تو اس کا نتیجہ بھی 26 نومبر والا نکلے گا۔ میری آج پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کے یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ ہم منتظر ہیں، جو سہیل افریدی نے کہا نا کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ کچے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور ہم منتظر ہیں کہ کب یہ دھاگے توڑ کر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کال دے گی۔ ان کے الفاظ تھے کہ ہمیں دور دور تک تحریک انصاف میں کال کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے، اور ساری جو ذمہ داری ہے وہ شفٹ کر دی گئی ہے اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے اوپر، انہوں نے کبھی بھی کال نہیں دینی، کیونکہ اگر لوگ شہید ہوئے اور کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہنا ہے جی آپ ان سے پوچھیں، کال ان کی تھی، اب ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں، اور عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو کال دینے کا جو ہے وہ ذمہ دیا گیا تھا، تو ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگوں نے جو اپنی انٹرنل اسیسمنٹ کی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور 26 نومبر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ تقریریں، یہ خطاب بہت اچھے ہیں، اسٹیٹ موبلائزیشن آپ کریں، لیکن فائنل کال کب آئے گی اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ آپ آج کی تقریر محمود خان اچکزئی کی سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں، رحم کریں اس ملک پر، یہ رشتہ بہت کچا ہو چکا۔ بریگیڈیئر صاحب، الیکشن میں آپ نے دیکھا کتنا پیسہ خرچ ہوا، گائیں بک رہی ہے، بھینس بک رہی ہے، یہاں تک کہ انسان بھی بک رہے ہیں۔ ووٹوں کے لیے پارلیمنٹ میں لوگوں کو پیسوں سے خریدا گیا۔ یہ وہ ملک نہیں جہاں اچھے یا برے انسان کی تمیز کی جائے، یہاں تو 10 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ 50 کروڑ تک میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ پاکستان کے حکمران پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ پاکستان کی عدالت بک گئی، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس اور پاکستان کے تمام ادارے ایک طرف کھڑے تھے تاکہ عمران خان کو اقتدار تک نہ پہنچنے دیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ سے بلہ چھین لیا جاتا ہے، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ، یہ سب عمران خان اور ان کے جوانوں نے کیا جو پنجاب اور سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمت کریں، 2024 کا الیکشن لڑیں اور ان سب کا آپ مقابلہ کریں۔ اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہوتا اچکزئی تو یقیناً وہ مقابلہ کرتے میدان میں آ کر، انہوں نے جو مقابلہ کرنا تھا پاکستان میں ترامیم کروا کر، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا 2024 کی رات کو جب الیکشن کے نتائج آنا شروع ہوئے اس وقت ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اگر یہ دھرنے دے دیتے آج اچکزئی کو علامہ راجہ ناصر عباس کی طرف پاکستان کی عوام نہ دیکھ رہی ہوتی کہ یہ کال کب دیں گے، جس طرح کہ سہیل افریدی نے کہا، یہ کال اسی رات کو آتی، لوگ گھیراؤ کرتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا، اور پھر اس ملک کے اندر جو الیکشن تھے جو جماعت جیتی ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دے دیا جاتا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کسی کو اپوزیشن لیڈر بننا تھا، کسی کو جو کے پی کے اندر اپنی حکومت بنا کر جو ہے عمران خان کے نام کے اوپر سیاست چمکانی تھی، ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھنے کا، جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنے کا کسی کو شوق تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے عمران خان کا صرف وقت ضائع نہیں کیا، عمران خان کی زندگی کے 3 سال ضائع نہیں کیے، بلکہ پاکستان کو کئی دہائیاں پیچھے بھیج دیا۔ آج میں یہ بار بار یہ باتیں کیوں دہرا رہا ہوں، کیونکہ یہ اس پورے سیاسی منظرنامے کا ایک اتحاسس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاریخ کیوں نہیں دی گئی۔ آج جلسہ تھا، جلسے میں لوگوں نے خطاب بھی کیا، بڑی سخت قسم کی تقریریں کی، حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ یہ حقائق پاکستان کی عوام کو معلوم ہے، پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ 2024 میں کیا ہوا اس رات کو۔ پاکستان کی عوام کو یہ بھی سہیل افریدی بھائی معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک ہی لیڈر ہے، اس ملک کے اندر ایک ہی شخص ہے جو اس قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ آج 2026 میں جب آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی نا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یار موت ہو تو ایسی ہو
شہادت والی موت جس کی خواہش کا اظہار آیت اللہ خامنہ نے اپنی زندگی میں کیا، اور وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کسی بنکر میں چھپ کر اور اپنے دوستوں کے کہنے پر وہ میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، بلکہ اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے انہوں نے شہادت دے دی جس پر بیٹھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ۔ تو شہادت کیا ہے؟ آیت اللہ خامنہ کی طرف دیکھ لو 2026 میں کہ شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور ایران نے جو صرف وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا اپنی بقا کی، وہ پوری مسلم دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے، ان لوگوں کو بے نقاب کر رہا ہے جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن وہ دوسری طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہی اپنے فیصلے کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج شہادت کا اصل مطلب کیا ہے 2026 کی تاریخ کے اندر، انسان کی تاریخ جو 2026 میں لکھی جا رہی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے آیت اللہ خامنہ کی طرف۔ اور اگر پاکستان میں جمہوریت یا دنیا میں جب بھی کبھی جمہوریت کی بات ہوگی 2026 کی ماڈرن ہسٹری کے اندر جو تاریخ لکھی جائے گی جمہوریت کی، تو آپ نے دیکھنا ہے عمران خان کی طرف۔ آج کے دور کا وہ نیلسن منڈیلا ہے، وہ جھکا نہیں، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور ان طاقتوں سے لڑ رہا ہے۔ آج عمران خان نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا نا، آپ کو پتہ چلے گا، اور ذرا سوچیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر، وہ تمام دوست جن کا تعلق نون لیگ سے، آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، یہ بھول جائیں کہ اس چینل کے اوپر آپ کو صرف عمران خان کی خبریں ملتی ہیں، یا پھر ہم عمران خان کے بارے میں ذرا زیادہ بات کرتے ہیں، یا آپ نے جو ہمارے نام رکھے ہوئے ہیں اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتا امریکہ کو، جس اینکر کے ذریعے امریکہ نے یہ سوال عمران خان کے سامنے رکھا، سی آئی کو تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے اینکرز بھیجے کہ پوچھو ذرا جا کر انٹرویو کرو عمران خان کا کہ کیا یہ ہمیں اڈے دے گا۔ اگر ہم نے اڈے دے دیے ہوتے تو کیا یہ حملے آج پاکستان کی سرزمین پہ نہ ہو رہے ہوتے؟ آیت اللہ خامنہ کے الفاظ تھے کہ پاکستان میرا پسندیدہ ملک ہے۔ خان صاحب کی ملاقات ہوئی آیت اللہ خامنہ کے ساتھ، اور مسکراتے ہوئے چہرے، روشن چہرے، آپ نے دیکھے ہوں گے اس ملاقات کے اندر کس طرح وہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ تو یقیناً دوستو، جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی گفتگو اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور جب آیت اللہ خامنہ کو موقع ملا عمران خان سے ملنے کا، تو انہوں نے جھانک لیا ہوگا عمران خان کے اندر کہ یار یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اصل میں یہ ہے کیا؟ جو شخص دنیا کے پلیٹ فارمز پہ کھڑا ہو کر اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی بات کرے، ریاست مدینہ کی بات کرے، تو یقیناً وہ ملک جو ہے وہ پاکستان آیت اللہ خامنہ کا کیوں پسندیدہ ملک نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورننس ہے یا ان کے طرز حکومت سے متاثر تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اوور دا ایئرس جو کرپشن کے قصے ان خاندانوں کے، اس سے وہ متاثر تھے؟ عمران خان نے دنیا کے پلیٹ فارمز پر پاکستان کا نہ صرف مقدمہ لڑا بلکہ پورے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، اور یاد رکھیے گا کہ آیت اللہ خامنہ کی جو شہادت ہے یہ اسی مقدمے کے تحت ہوئی کہ ہم ان طاقتوں کو صفر کریں گے جو اسلام کے خلاف لڑیں، ان طاقتوں کو زیر کریں گے جو ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہ ان کا مشن تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا جائے گا، تیسرا آ جائے گا۔ تو خان صاحب کے بارے میں یقیناً آپ ضرور دنیا کو بتائیں کہ وہ کیا ہیں، لیکن تاریخ خدا کے لیے دے دیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگلا لسٹ میں جو نمبر ہے وہ محمود خانہ چکزئی کا ہو، علامہ راجہ ناصر عباس کا، اور اس سے پہلے سہیل افریدی کا نمبر بھی لگ جائے۔ تو پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ سہیل افریدی کو تاریخ دینی چاہیے یا تحریک تحفظ پاکستان کو تاریخ دینی چاہیے، اور آخرکار تاریخ کیوں نہیں دی گئی، اور اس اسٹریٹجی سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو ٹیئر لیڈرشپ ہے یہ کتنی دیر تک سروائیو کر سکتی ہے۔ تو آج صوبائی صدر جو داؤد شاہ کاکڑ ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی سن لو، جس دن عمران خان باہر آیا، جو تم نے عمران خان کی تحریک کے ورکرز کے ساتھ بلوچستان میں سلوک کیا، تم سے ہر صورت جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ اور آج کوٹ لکھپت کے جو اسیران تھے ان کا بھی خط سامنے آیا، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور کا عید کے موقع پر جیل سے خط، جس پہ انہوں نے لکھا کہ 3 سال کی اسیری میں چھٹی عید کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اہل وطن کی غالب اکثریت مشکل ترین حالات میں بھی خوشی کے ان لمحات کو غنیمت سمجھتی ہے۔ محدود وسائل میں بھی دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا پاکستانیوں کے لیے نمایاں خوبی ہے۔ ہم ضمیر کے قیدی ہیں، ایک بار پھر عید نماز کی ادائیگی کے بغیر گزرے ہوئے اس عرصے میں سرسری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں ہے۔ رجیم چینج، آئین سے انحراف، ضمنی انتخابات سے فرار، یہ سب کچھ ملک کو بہت پیچھے لے کر جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ طاقت کے نشے میں برادر اسلامی ملک ایران پر چڑھ دوڑے، ایران کے چپے چپے پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایرانی قیادت بالخصوص سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے منصب پر فائز ہو کر ایک جانب
انہوں نے یاد تازہ کر دی، اور دوسری طرف ایرانی قوم کو مرنے کا فن سکھا دیا کہ جو مرنا جانتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہزاروں شہید ہیں اور کروڑوں غازی ہیں۔ دوستو، خان صاحب نے آزادی یا موت کا جو راستہ اپنایا، یقیناً جب انہیں ایران کے حوالے سے خبریں ملیں گی اور ان کی جو ملاقات تھی آیت اللہ خامنائی کے ساتھ، وہ یقیناً انہیں ضرور یاد آئے گی، اور پھر ایک نئی جہد جو ہے وہ آپ اس تحریک کے اندر ضرور دیکھیں گے۔ قوم منتظر ہے کہ ایک ملاقات ہو اور عمران خان کا پارٹی کے حوالے سے کوئی پیغام آئے، چونکہ اچک زئی، علامہ راجہ ناصر عباس، سہیل افریدی اور باقی لوگ جو ہیں وہ تو تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے۔ اور پھر آپ کو امریکہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دن کے لیے جنگ روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے بیان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے مکمل اور جامع حل کے حوالے سے تعمیری بات چیت ہوئی ہے، اور وہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کی تنصیبات پر بلکہ ایران میں تمام حملوں کو 5 روز کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر جاری ایک حالیہ بیان میں کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے مکمل اور جامع حل کے حوالے سے نہایت مثبت، نتیجہ خیز اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ اور اپنے بیان میں مزید انہوں نے کہا کہ اس تفصیلی اور تعمیری بات چیت کے انداز اور لہجے کی بنیاد پر جو اس ہفتے پھر جاری رہیں گے، میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت دی ہے کہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کی تنصیبات پر تمام فوجی حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کر دیں، جو جاری ملاقاتوں اور مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے اعلان کیا سوشل کے اوپر، اب اس کے اوپر جو پہلا ریئیکشن تھا وہ پاسداران انقلاب کا آیا۔ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ پاسداران انقلاب سے منسلک ایران کے خبر رساں ادارے فارس نیوز نے ایک نامعلوم ایرانی ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ ٹرمپ کے ساتھ کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق جب انہوں نے سنا کہ ہمارے اہداف میں مغربی ایشیا کے تمام بجلی گھر شامل ہوں گے تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے تنازع کے مکمل اور جامع حل کے لیے ایران سے تعمیری بات چیت کا حوالہ دیا۔ اور دیکھیں، یہ جو باتیں ہیں نا کہ 5 دن کا پوز اور کیا، دیکھیں ایک تو آپ نے چیز ایک یاد رکھنی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل تیل کی جو پرائسز ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ کام کیا گیا ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ پھر دوسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے جا کر ان کو سمجھایا ہے کہ آپ تو یہ حملے کر رہے ہیں، تسی بیٹھے ہو امریکہ، یہاں پر تو صرف آپ کا دفاع کا جو بیسس تھی وہ موجود ہے، جس کو آلریڈی ایران نے تباہ کر دیا، اور آپ ہماری سرزمین کو ان کے میزائل انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال کریں تاکہ انہیں روکا جا سکے اسرائیل کو ہٹ کرنے سے پہلے۔ تو آپ کے سٹیکس تو یہاں پہ نہیں ہیں، انویسٹمنٹ ہے، ہماری ملک ہو گیا تباہ، جو ہماری آئل انڈسٹری ہے مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ کویت نے بڑا اس کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، قطر نے ایک پریشر تھا ان کا کہ سب کچھ تو یہ ہو رہا ہے، اور جو دھمکی اب آئی ہے ایران کی طرف سے، رات آپ نے ان کے پاور پلانٹس کے اوپر حملہ کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاور پلانٹس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایک بات اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران پاکستان نہیں ہے کہ جو امریکہ کہے گا وہ کرے گا۔ ہاں، بھارت نے اگر حملہ کیا تو ہم نے امریکہ کی بھی نہیں سننی۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ روکنے میں امریکہ کی ہم سن لیتے ہیں اور بار بار ہم انہیں سلوٹ مار کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں میرا سلوٹ کتنا خوبصورت ہے اور میں آپ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوں اور نوبل انعام کے آپ حقدار ہیں۔ آ جا کے ویسے پوچھیں تو ذرا ٹیگ کر کے دوست جتنے ہمیں سن رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ آج جب بچوں کو شہید کیا گیا، 3000 کے قریب شہادتیں ایران کے اندر، اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہ جو ویڈیوز پیچھے آپ کے چل رہی ہیں الجزیرہ کی، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل رائٹ سائڈ پہ کارنر پہ ایک ملبے کے ڈھیر میں زندہ بندہ نا موجود تھا جسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پر ایکوپمنٹ نہیں تھا۔ یہ مناظر ہیں۔ کل ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور ایک اسرائیلی پولیس والے نے کیا کیا، باپ بیٹے کو روک لیا، بیٹے کی عمر تھی تقریباً کوئی 18 ماہ، اور وہ گھر سے نکلا تھا کچھ سامان لینے کے لیے، اور اس کو مارا، بچے کو سڑک پہ پھینک دیا، اس کو گرفتار کر لیا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ٹانگوں کو وہ جلاتے رہے سگریٹ سے، اور پھر ایک کیل پکڑ کر اس کی ٹانگ کے اندر وہ سوراخ کر دیا۔ یہ جا کر پوچھیں اس بورڈ آف پیس اور ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس کو بنایا اور جن کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا بہت شوق تھا، اور کیا شہباز شریف صاحب آج دونوں ہاتھوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے کہ جناب آپ ہی اصل محافظ ہیں پورے دنیا کے، پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے آپ محافظ ہیں۔ دیکھ لیں کہ اس محافظ نے کیا کیا۔ اور نیتن یاہو جس کی تصویر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چل سکتی ہے لیکن عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، کیا نیتن یاہو کے لوگوں کے ساتھ ٹیبل شیئر کی جائے گی اس بورڈ آف پیس کے اندر، جہاں پہ پیس تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، صرف ایک ایسا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے جو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے اتحادیوں کو پولیٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے ایک بنایا گیا۔ اصل تو اس کا مقصد یہی تھا
کہ ہم امن لے کر آئیں گے, ایک فورس بنائی جائے گی. کہاں ہے جی فورس؟ آپ ایک جنگ کو رکوانے گئے تھے, آپ نے دوسری جنگ جو شروع کر دی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد جو سوالات ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے سے جوڑے جا رہے ہیں, ایک تو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی, اور جو ذرائع کوٹ کیے جا رہے ہیں یہ ذرائع انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے تو کوئی بات چیت نہیں کی, بلکہ یہ ہمارے حملوں کا نتیجہ ہے, ایک پریشر جو ہم نے اپنے حملوں کے ذریعے ان کے اوپر ڈالا ہے. اور یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا کہ تل ابیب کے اندر جو 180 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے, وہاں بھی ایک بہت پریشر تھا ان کے اپنے لوگوں کا بھی. اور اگر آپ نے نیتن یاہو کو سنا ہونا تو اس نے کہا تھا جب یہ حملہ کیا گیا کہ آج کی رات جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں دشمن کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کے اندر جو تباہی ہوئی ہے, جو ٹیلی ویژن چینلز پر دکھائی نہیں جا رہی, وہ اتنی زیادہ تھی کہ نیتن یاہو کو بھی یہ فیصلہ لینا پڑا. انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہوگا نا کہ یار 5 دن کے لیے جنگ روکتے ہیں, انہیں میز پر لاتے ہیں, ہمارے پاس تو ایگزٹ اب کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انٹرنل پریشرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو تو آپ ختم نہیں کر سکے. آج 23 روز ہو چکے, 23-24 روز ہو چکے, لیکن آج بھی ایران ویسے ہی کھڑا ہے جیسے پہلے دن کھڑا تھا. اور رات بھی حملے ہوئے, اور رات اتنے شدید حملے تھے کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی. 3 جہاز آپ کے گرا دیے گئے, 16 جہاز ٹوٹل بنتے ہیں, اس میں 2 مزید F-35, F-15, F-16 ہتھیارے جو ٹارگٹ کیے گئے. آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر لمحے ایران سرپرائز کر رہا ہے, تو آپ نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا, پھر آپ رجیم چینج نہیں کر سکے. اور آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایک نئی شخصیت جو ہے ان کو ٹیک اوور کرتی ہے اس پوزیشن کو, اور آج وہ اسی جذبے کے ساتھ لڑ رہے جو آیت اللہ خامنہ ای کا جذبہ تھا. پھر جو جوہری افسودگی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ اسے ختم نہیں کر سکے. آج بھی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 450 کلو گرام یورینیم موجود ہے, اور اگر ہم چاہتے تو ہم ایٹم بم بنا سکتے تھے. یہ صرف آپ نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے, ہم تو اس کو رول بیک کرنے کے لیے تیار تھے اور آپ سے بات کر رہے تھے جب آپ نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. پھر آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا جو بحری آمد و رفت ہے اسے کھول دیا جائے گا. ایران نے تو کہا ہے جی کہ وہ اتحادی جو امریکہ کے ہیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے, ان کے علاوہ ہر ملک کے لیے آبنہ ہرمز جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. تو ایران تو ہر محاذ کے اوپر آپ کو مار رہا ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تمام فیصلے کرنے پڑے؟ اگر آپ واشنگٹن میں لوگوں سے بات کریں جو وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں, جو صحافی, وہ آپ کو یہ بتائیں گے, ان کے تجزیوں میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انٹرنل پریشر جو ہیں بڑھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایگزٹ چاہیے تھا. یہ جنگ آبنہ ہرمز کی ڈونلڈ ٹرمپ کی کبھی بھی نہیں تھی. اس نے کوشش کی کہ اس کو ایک پرمننٹ محاذ بنا دیا جائے جنگ کا, اور دنیا کے ہر ملک کو اس کے اندر گھسیٹا جائے. جب دنیا کے ہر ملک نے انکار کر دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس صرف ایک آپشن بچا تھا کہ عزت بچاؤ اور خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ. اور یہ جو سوالات ہیں اس کا جواب یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ نے تو نہیں دیا اپنے اس ٹویٹ کے اندر, لیکن دوستو آنے والے جو 5 دن ہیں اس جنگ کا ضرور فیصلہ کریں گے. اور خبر یہی سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرح سے یہ ایک وقفہ چاہتے تھے سنبھلنے کا, اپنے آپشنز کے اوپر غور کرنے کا, اور دنیا کے مختلف ممالک کو یہ اب ایکٹیویٹ کریں گے. مڈل ایسٹ کے کا بھی ایک پریشر تھا, گو کہ حملہ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر بھی ہوا ہے, اور تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ایران نے میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی جانب فائر کیے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل رہائشی علاقوں میں گرے, گاڑیوں اور مکانات کو نقصان پہنچا. اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا. تو یہ کیا 5 دن کا جو ٹائم مانگا گیا ہے کہ روک لیں, کیا یہ اپنی جو فوجی موومنٹ ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں پر انہوں نے اپنی فوج کو پہنچانا ہے. ان کا ایک جو بحری بیڑا ہے اس میں آگ لگنے کی خبریں تھیں, کیا وہ آگ لگی یا اس کو نقصان پہنچا؟ انٹرنل کتنا نقصان ہوا, فوجی ان کے کتنے زخمی ہیں؟ اور پھر جو ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ناکارہ ہو چکا ہے نا, آئرن ڈوم جسے یہ کہتے ہیں, اور جس طرح سے وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے, کیا اس بنیاد کے اوپر دشمن نے ایران کے یہ وقت مانگا ہے تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقع مل جائے؟ ری ڈپلائمنٹ ہوگی, یہ پوسٹ کیسا ہے؟ یہ تمام سوالات جو ہیں یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, اور ایران آبزرو کر رہا ہوگا, ان کی موومنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے ودن تل ابیب اور جو مڈل ایسٹ کے اندر ان کی بیسس کے اوپر موومنٹ ہو رہی ہے. پھر دوستو یہ جو ایران کا سعودی عرب پر حملہ ہے اس کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے, اور تمام پاکستانیوں کو بھی یہ تکلیف ہے. اوبیسلی ایک ہم سب تکلیف سے گزر رہے ہیں نا, جب بھی کوئی کسی مسلم ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے, چاہے وہ یو ای کا ہو, چاہے وہ کویت ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ مصر, کہیں پہ بھی حملہ ہوگا نا تو پاکستانی مسلمانوں کو یقیناً اس کی تکلیف ہو رہی ہوگی, چونکہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑایا جا رہا ہے, اور آپ ایک گریٹر پلان کا حصہ بن گئے. اور اگر آپ چاہتے تو آپ انکار کر سکتے تھے, لیکن آپ نے انکار نہیں کیا, آپ اس پلان کا حصہ بن گئے. آئی ڈونٹ نو ویسٹ میں ایسا کیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں اس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر سارے مسلمان ملک مل جائیں
تو آپ ایک بہت بڑا محاذ کریٹ کر سکتے ہیں ان تمام قوتوں کے لیے۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک اور امریکی طیارہ تباہ ہونے کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں، اور کویت میں ایک اور امریکی F-15 طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ کیسے گرا اس حوالے سے مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی کویت میں ڈیفنس سسٹم فیل ہونے سے امریکی طیارہ گر کر تباہ ہوا، اور یہ دوسرا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ اور ایران نے امریکہ کو ایک اور دھمکی دی ہے، اور ایران نے دھمکی دی کہ اگر ایران کے جنوبی ساحلوں اور جزیروں پر حملہ ہوا تو خلیج میں بحری راستوں کو بند کرنے کے لیے سمندری بارودی سرنگیں بچھائی جائیں گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے مرکزی تیل برآمدی مرکز خارگ جزیرے پر قبضہ کرنے یا اس کا محاصرہ کرنے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے، تاکہ تہران کو آبِ ہرمز تمام جہازوں کے لیے دوبارہ کھولنے پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ ایک بالکل خطرناک مشن ہوگا، اس سے پہلے بھی میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اور یہ کسی صورت بھی امریکہ نے اگر کیا تو اس کی ایک بہت بھاری قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر ہم مزید جو اس کے پہلو ہیں وہ ایکسپلور کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن میں یہ جو 5 دن کا وقت ہے کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں، اور کیا صرف یہ ایک موقع تھا، دشمن چلاکی کے ساتھ صرف اس نے ایک مہلت مانگی ہے 5 دنوں کی تاکہ وہ اپنی ڈپلائمنٹ کر سکے جہاں جہاں بھی اس نے کرنی ہے، اور اتنی اسے مار پڑی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے اس نے کرنا کیا ہے، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک موقع یا ایک وقت مانگ لیا ہے ایران سے، اور وہ 5 دنوں میں کیا کچھ ایسے فیصلے کریں گے۔ اس پر میں تفصیل سے بات کیجیے عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر جا کر اسے ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔